أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك ہم بیان کرتے ہیں آپ پر نبأہم بالحق ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک انہم فتیۃ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے وزدناہم ہدی اور ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا تھا فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اصحاب کہف کا قصہ بالکل حقائق کے مطابق ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور لوگوں نے اس میں جو رتبہ یابس ملا لیا ہے اور جو غلط سلط باتیں اس میں شامل کرنی ہیں ان کو کاٹ چھانٹ کر ہم صرف وہی بات آپ کو بتائیں گے جو حقیقت پر مبنی ہے اور واقعی جو اس قصے میں چیزیں پیش آئی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو فرمایا کہ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد زیادہ تر روایات میں 7 آئی ہے، بعض نے 21 بھی بتایا ہے، بعض نے اس سے کم و بیش، لیکن قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ یہ 7 لوگ تھے اور نوجوان تھے، نوخیز لڑکے تھے، اور انہوں نے اپنے رب پر ایمان کا اعلان کیا اور ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا۔ وزدناہم ہدی سے بہت سے علماء اہل سنت نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، مگر بعض ہماری امت کے حضرات وہ ہیں جو اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 8 آیات اور بہت سی احادیث کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے علم پڑھا اور ان سب کا عقیدہ یہی تھا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ نیک اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور برے اعمال کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آدمی چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو ایمان بالکل اس وقت آدمی کے دل سے خارج ہو کر ایک سائبان کی طرح اس کے اوپر رہتا ہے، پھر جب وہ گناہ سے ہٹتا ہے تو ایمان واپس اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، فَقَالُوا رَبُّنَا، تو انہوں نے کہا ہمارا رب وہی ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، بلا شبہ یقیناً ہم اس وقت ایک حد سے گزری ہوئی بات کہیں گے۔ فرمایا کہ
बादशाह जालिम बादशाह था, यहूदी था। हमारे बाज़ मुफस्सरीन ने उसका नाम दकियानूस बताया है। तो उसके दरबार में चंद नौजवान खड़े होकर अलल ऐलान तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत का ऐलान करते हैं और इस बात से ज़रा नहीं डरते कि इसके नतीजे में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। तो फरमाया कि वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। जैसे बिखरी हुई चीज़ों को एक गठड़ी में बांध कर अगर ऊपर से गिरा लगा दी जाए तो वो बिखरने से बच जाती हैं, इस तरह हमने उनके दिलों को मजबूत किया और हर किस्म के खौफ से उनके दिलों को आज़ाद कर दिया और वो डगमगाने से और खौफ ज़दा होने से बच गए। इल्कामु, जब वो बादशाह के दरबार में खड़े हुए, फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। यह तौहीद रुबूबियत है, यानी हमारा मुश्किल कुशा, हमारा हाजत रवा, हमें रोज़ी देने वाला, हमारा पालनहार, हमें बच्चे देने वाला, सेहत देने वाला अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। और लन नदअ मिन दूनिही इलाहन, हम उसके सिवा किसी माबूद को नहीं पुकारेंगे। यह तौहीद उलूहियत है, यानी अल्लाह को ही तमाम किस्म की इबादत का मुस्तहिक समझना और किसी और की इबादत न करना, इसे कहते हैं तौहीद उलूहियत। लक़द क़ुल्ना इज़न शतता, शतत का माना होता है अक्ल से और माकूलियत से और हक से बहुत दूर हटी हुई बात। यानी अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारें तो हम इंतहाई बेवकूफ़ी की और इंतहाई नादानी की और बेजा बात करेंगे, हद से गुजरी हुई बात करेंगे। हाउलाई कौमुना, ये हमारी कौम के लोग हैं। इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और लोगों को माबूद बना लिया है। लौला यातूना अलैहिम, वो क्यों नहीं लेकर आते उस पर बिसुल्तानिम बैयिन, कोई रोशन दलील। फमन अज़लमु, फिर उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है। मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया हो। फरमाया ये सारी कौम हमारी, इसमें से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं जो अल्लाह की इबादत करने वाला हो। सारे के सारे मुशरिक हो गए हैं और अल्लाह के सिवा गैरों को पूजते हैं। तो इस पर कोई दलील क्यों नहीं लाते? शिर्क पर कोई दलील हो तो लाएं, शिर्क पर कोई दलील है ही नहीं, इसलिए वो दलील कहाँ से लाएंगे। तो फरमाया कि उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना, ये सबसे बड़ा झूठ है। और जो आदमी अल्लाह की सिफ़ात किसी मखलूक में समझता है वो सबसे बड़ा झूठा और मुफ्तरी और कज़्ज़ाब है। वइज़ अतज़लतुमूहुम, और जब तुम उनसे अलहदा हो चुके हो। वमा याबुदून इल्लल्लाह, और जिनकी वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा। फ़अवू इलल कहफ़ी,
تو کسی غار میں پناہ لے لو، ینشر لکم ربکم، تمہارے لیے تمہارا رب پھیلا دے گا، من رحمتہ، اپنی رحمت کا کچھ حصہ، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا فرما دے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، آسانی۔ فرمایا کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو بادشاہ کو ان کی جوانی پر کچھ ترس آ گیا۔ اس نے کہا کہ ایسے نوخیز بچوں کو فوری طور پر قتل کرنا مناسب نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ آیان سلطنت کے بچے تھے، بڑے بڑے خاندانوں کے بچے تھے اور کھاتے پیتے گھروں کے بچے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں تھوڑی سی مہلت دی جاتی ہے، تم اس دوران غور کر لو اور اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ورنہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اب یہ مشورے کے لیے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، اس معاشرے میں رہ کر تو دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ آبادی سے نکل کر کسی غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرتے ہیں۔ رہا کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا مسئلہ، تو جب اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے تو وہی ہمارے ضروریات کا انتظام کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ جب معاشرے میں رہ کر دین پر عمل کرنا ناممکن ہو تو ہجرت کے لیے بہترین جگہ پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 18 ہے، فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، فرمایا القریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر، فرمایا وہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر انہیں چراتا پھرے گا، اور جہاں بارش برسنے کا امکان ہوگا، سبزہ پیدا ہوگا، وہاں وہ ان کو چرائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو لے کر وہ فتنوں سے بھاگ نکلے گا اور الگ تھلگ ہو کر جا کر وہاں رہنا شروع کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب قریش نے مکہ سے نکالا تو آپ جبل ثور کی ایک غار میں 3 دن تک چھپے رہے، اور نبوت سے پہلے بھی آپ غار حرا میں کئی دنوں تک بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہے اور اس کائنات کے بارے میں سوچتے رہے، تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرما دی۔ لیکن اس حدیث سے یا اس آیت سے بعض لوگوں نے جو عزلت کا مسئلہ اس اخذ کیا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کر جا کے جنگل میں رہنا اور پہاڑوں میں رہنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بات ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اصحاب کہف نے صرف کفار کو چھوڑا تھا، مسلمان ساتھیوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ مسلمان ساتھی تو سارے کے سارے اکٹھے رہے تھے اور وہ سارے کے سارے عیسائی مذہب پر تھے۔ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا ہے، اور اس وقت عیسائیت بالکل خالص حالت میں تھی، یہ تثلیث کا اس میں کوئی وجود نہیں تھا۔
اور ایک ہی خدا کو عیسائی مانتے تھے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم۔ ترجمہ ایک بار، نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، نبأہم بالحق، ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک، انہم فتیۃ، بلا شبہ یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ھدی، اور انہیں ہم نے ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا، اور کہنے لگے ہمارا رب وہی ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا ہرگز نہیں پکاریں گے کسی معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، یقیناً ہم اس وقت بڑی بے وقوفی کی بات کریں گے، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں، لولا یاتون علیہم، کیوں نہیں لے کر آتے ان پر، بسلطان بین، روشن دلیل، فمن اظلم، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہو، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے علیحدگی اختیار کر چکے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو کسی غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، کھول دے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی کچھ رحمت، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا فرما دے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، آسانی، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔